بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله مولانا العظيم صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حاضرین محترم، شادی کے موقع پر، عقد مسنونہ کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا اہتمام کیا گیا۔ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر الحاج ذوالفقار علی صاحب مغل اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عقد مسنونہ شادی کے موقع پر محفل میلاد شریف کا اہتمام یقیناً لائق تحسین ہے، لائق تقلید ہے۔ ایسے موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محفل میلاد پاک کی برکتیں شادی کی تمام تقریبات میں اہل خانہ کے شامل حال فرمائے، اور عزیز القدر ابرار حسین کو اللہ رب العزت خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان کے عقد مسنونہ میں خیر، برکت، عافیت اور سلامتی اللہ کریم شامل حال فرمائے۔ یقیناً آپ نے اس محفل مبارکہ کے دعوت نامے میں عنوان اور موضوع ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت اور ان کی عزت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود۔ اللہ رب العزت نے والدین اور اولاد کا رشتہ کہ پوری دنیا میں والدین کا اولاد سے اور اولاد کا اپنے والدین سے معاملہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خوش نصیب اور انتہائی عزتوں، عظمتوں اور وقار کی حامل خاتون کو حضور کی والدہ بننے کی سعادت ملی، اور اللہ رب العزت نے جس مبارک خاتون کا انتخاب کیا حضور کی والدہ کے لیے، حضور کی والدہ کے رشتے کے لیے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ آمنہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے اور والد کے رشتے کے لیے اللہ کریم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیدہ آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا بالکل آسان ہے کہ حضور کی امت کتنا فخر کرتی ہے
जिस को हुजूर के उम्मती होने का एज़ाज़ और शरफ मिला, वो इस पर कितना फ़ख्र करता है कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, मुझे अल्लाह करीम ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर हुजूर की उम्मत में पैदा होना काबिल फ़ख्र है और बाइस अज़मत है, तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है कि वो मुक़द्दस वालिदैन जिनको हुजूर के वालिदैन होने की इज़्ज़त मिली, इससे बड़ा क्या मनसब होगा। हुजूर की वालिदा और वालिद होना अज़ खुद ये इतनी अज़ीम बात है कि इसके लिए न किसी सबूत की और न किसी दलील की ज़रूरत रहती है कि बेनियाज रब ने जिस खातून का इंतखाब किया हुजूर की वालिदा के लिए, उनका नाम हज़रत सैयदा आमिना है, और जिस हस्ती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद होने का एज़ाज़ मिला, उनका नाम अब्दुल्ला है। आज के इस दौर में बड़ी हैरत की बात है कि अगर कोई हुजूर के वालिदैन के ईमान पर बहस करे और कीलो काल करे, तो ये बात सोच लेनी चाहिए कि उनका नाम क्या है। हुजूर के वालिद माजिद का नाम ही बता रहा है, उनका नाम ही बता रहा है, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह का एक माना है अल्लाह का बंदा और दूसरा माना है अल्लाह की इबादत करने वाला। तो हुजूर के वालिदैन की जब अज़मत बयान की जाती है तो मुहद्दिसीन और आइम्मा किराम ने फरमाया कि सबसे बड़ी फ़जीलत ये है सैयदा आमना पाक की, इससे बड़ी कोई फ़जीलत नहीं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है। और हज़रत अब्दुल्ला के जितने भी फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं, उनमें से चोटी की फ़जीलत ये है कि वो हुजूर के वालिद माजिद हैं। तो हुजूर के वालिदैन होना ये अज़ खुद इज़्ज़त और अज़मत और वक़ार की बात है। आज अगर कोई किसी बड़े मनसब पे फाइज हो जाए तो जब अपने वालिदैन का तारुफ़ कराता है या कोई उसके वालिदैन का तारुफ़ कराता है तो वो क्या कहते हैं, जनाब ये फ़लाँ के वालिद साहब हैं, ये फ़लाँ की वालदा साहिबा। लिहाजा अज़ खुद हुजूर के माँ बाप होना और वालिदैन होना ये ख़ुद बहुत बड़ी फ़जीलत है। पहला नुक्ता तो ये हर शख्स को अपने ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी बात ज़हन में रखिए कि नाम पर ज़रा गौर करें कि हुजूर के वालिद माजिद के ईमान पर जो लोग और वालदा माजिदा के ईमान पर कीलो काल करते हैं, उनके लिए इतनी बात ही कह देना काफ़ी है कि नाम ही बता रहा है अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का बंदा। और आपके वालिद माजिद, जो लोग ये कहते हैं कि जी उनने कलमा नहीं पढ़ा, वो ईमान नहीं लाए, और माअज़ल्लाह मुसलमान हो का अगर बहस करे कि हुजूर के वालिद मोमन थे या नहीं थे, इस पे बहसें लोग करते हैं। अंदाज़ा फरमाइए कि हुजूर की पैदाइश, हुजूर के मीलाद और विलादत से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला का तो विसाल हो गया था। उन्होंने हुजूर की नबूवत का ज़माना ही नहीं पाया, हुजूर की नबूवत का ज़माना ही नहीं पाया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद से पहले ही आपका विसाल हो चुका था। और हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपका विसाल तो उस वक्त हुआ जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल के करीब थी। बाज़ सीरत निगारों ने 6.25 साल उम्र लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम कि पूरे 6 साल भी उम्र नहीं थी तो हुजूर की वालिदा माजिदा इंतकाल फरमा गई। जबकि हर साहिब ईमान जानता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र मुबारक में फरमाया।
تو جب اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا تو حضور کے والد ماجد بھی دنیا سے انتقال کر چکے تھے، حضور کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر چکی تھی، لہذا انہوں نے تو نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اور یہ بات کئی مرتبہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، آپ نے کئی علماء سے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش، حضور کی ولادت اور میلاد کے درمیان جو فاصلہ ہے، بعض کتابوں میں 570 سال کا عدد لکھا ہے، بعض کتابوں میں 600 سال لکھا ہے، یعنی کم و بیش 600 سال کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد 600 سال بعد کم و بیش ہو رہا ہے، تو 600 سال کے عرصے میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے، لہذا ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ جس دور میں، جس زمانے میں کوئی نبی تشریف نہ لائے، کوئی نبی کی نبوت اس زمانے میں نہ ہو، اسے زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی بت پرستی نہ کرے، شرک کا انتخاب نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کا عقیدہ ہو اور اس کا یہ یقین ہو کہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسے ہمارے دین کی اصطلاح میں موحد کہتے ہیں، توحید پرست، توحید کو ماننے والا۔ لہذا جو فطرت کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر یقین رکھیں، کیونکہ نبی تو ہے ہی کوئی نہیں، نبی آئے ہی کوئی نہیں، فطرت کا زمانہ ہے، لہذا نبوت پر ایمان کیسے لائے گا جبکہ نبی ہے ہی نہیں؟ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور فطرت کے زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کا توحید پرست ہونا ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات غور سے سن لیجئے کہ مشرک جو ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا انما المشرکون نجس۔ مشرک یعنی شرک کا ارتکاب کرنے والا، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا، وہ تو ناپاک ہے، وہ تو ناپاک ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، قرآن اسے ناپاک کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور کی امہات اور آبا، یعنی وہ خوش نصیب مائیں، وہ خوش نصیب خواتین، وہ خوش نصیب عورتیں جن کے شکم میں نبی کریم علیہ السلام کا نور بطور امانت رہا، وہ کون ہے خواتین؟ وہ حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک تمام خواتین جن کے پاس حضور کا نور بطور امانت رہا، وہ امہات کہلاتی ہیں، اور وہ مرد جن کے صلب یعنی پشت میں حضور کا نور مبارک رہا، وہ حضور کے آبا کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آبا اور امہات، کہ حضرت آدم سے لے کر حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک، صلب کہتے ہیں پشت کو۔ ہر انسان کی اولاد اللہ کریم نے اس کے صلب میں، پشت میں رکھی ہے، اور پشت سے اولاد جو ہے وہ ماں کے شکم میں، رحم میں منتقل ہوتی ہے۔ لہذا بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، بہقی شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، ابو دلائل النبوت بہقی شریف اٹھائیں، عبرانی کو اٹھا لیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پاک صلبوں اور
میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ مشرک تو پلیت ہوتا ہے، انما المشرکون نجس۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمام امہات اور اپنے تمام آبا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ گویا کہ میرے آقا نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک تمام میرے آبا وہ بھی پاک تھے، اور جن عورتوں کے پاس میرا نور بطور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھیں، وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ ان میں کسی نے کبھی نہ بت پرستی کی، نہ کبھی کسی نے شرک کا ارتکاب کیا۔ لہذا حضور کی یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ حضور کے والدین کا مقام کیا ہے۔ فرمایا میری والدہ آمنہ سے لے کے حوا تک، اور میرے والد عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک جتنے آبا ہیں جن کے صلبوں میں میں منتقل ہوتا رہا، وہ مرد بھی پاک تھے، اور جن عورتوں کے ارحام میں میں منتقل ہوتا رہا وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ لہذا اگر حضور کے والدین معاذ اللہ، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مشرک تھے معاذ اللہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک تو پلید ہے، ناپاک ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس میرا نور بطور امانت رہا۔ دوسری بات سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا سارا نسب، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا میرا سارا نسب خیر میں رہا ہے، میرے آبا کا سلسلہ، میری امہات کا سلسلہ، کہاں حضرت آدم سے حضور کا نور مبارک چلا اور حضرت عبداللہ تک آیا، حضرت حوا سے چلا حضرت آمنہ تک آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا سارا نسب یہ خیر پہ رہا ہے، اور شرک اور کفر جو ہے یہ خیر نہیں ہے، خیر تو ایمان کا نام ہے۔ لہذا حضور کے تمام آبا کا سلسلہ، امہات کا سلسلہ، وہ بڑے پاکیزہ مرد تھے، وہ پاکیزہ عورتیں تھیں جن کے پاس حضور کا نور بطور امانت رہا۔ اس حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ حضور کی والد ماجد تو حضور شکم کے اندر تھے، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، تو حضور کے والد تو انتقال کر گئے، اور حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور کی عمر مبارک پورے 6 سال بھی نہیں تھی، بعض مفسرین نگاروں نے 6 سال لکھا اور پونے 6 سال کی روایت ہے، اس لیے میں محتاط لفظ بولتا ہوں کہ 6 سال کے قریب عمر تھی نبی کریم علیہ السلام، اور حضور کے ننہال جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، نبی کریم علیہ السلام نانکے جو ہیں اس سرکار کے ننہال یہ مدینہ شریف میں تھے۔ حضور کی والدہ ماجدہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، حضور کی عمر 6 سال تھی، تو حضور کو لے کر جب مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ جا رہی تھی، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک مقام ہے ابوا شریف، وہاں جب آپ پہنچی تو آپ کی ایک کنیز تھیں، خادمہ تھیں جن کا نام ام ایمن تھا۔ سیدہ آمنہ کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ بیمار ہو گئی، اور ابوا شریف پہ ہی آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے ام ایمن نے جب حضور کی والدہ ماجدہ کی طبیعت کو علالت میں دیکھا اور ناسازی میں دیکھا تو زارو قطار رونے لگی کہ حضور کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، بڑی پریشانی لاحق ہوئی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ رونے لگی۔ تو حضور نے یہاں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ وصال سے پہلے حضور کی والدہ ماجدہ نے ام ایمن سے کیا فرمایا؟
فرمایا ام ایمن تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، لگتا ہے کہ موت کے آثار ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں کہ آپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ اور حضور کی طرف اشارہ کیا، ان کے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے، اب آپ بھی دنیا سے چلی جائیں گی تو ان کی عمر تو 6 سال ہے، ان کے دل پہ قیامت گزرے گی۔ تو حضور کی والدہ ماجدہ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ میرے بعد میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میرے تذکرے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک میرے تذکرے ہوں گے۔ تو ام ایمن نے پوچھا کہ آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اپنی والدہ ماجدہ کی طبیعت کو دیکھ کر۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کی وجہ سے اور اس کے سبب سے میرے چرچے شرق سے غرب تک ہوں گے، اور لوگ وہی آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ سیدہ آمنہ پاک کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ فرمایا میں تم پریشان ہو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے شرق و غرب میں اور پورے دنیا کے اندر میرا شورا ہوگا، اور لوگ مجھے اس بچے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اور حضور کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی طرف سے مجھے پہچانیں گے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے قریب سیدہ آمنہ پاک کا انتقال ہو گیا، اور یہیں ابوہ شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، آپ کی قبر انور پہاڑی کے اوپر ہے۔ الحمدللہ حاجی صاحب نے بھی زیارت کی، اور بھی ہمارے دوست احباب جو جاتے ہیں وہ زیارت کر کے آتے ہیں کہ وہ ایسا مقام کہ حالت سفر میں حضور کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک، آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آقا کریم آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور یہ کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ حضور کے جسم اثر پر صحابہ کہتے ہیں زندگی بھر ہم نے مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا، زندگی بھر حضور کے جسد اکثر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اللہ نے بیٹھنے نہیں دیا۔ اور حضور کا لباس اقدس اگر اتار کر کہیں رکھا ہے تو حضور کے لباس اقدس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ تو جو بے نیاز رب اپنے محبوب کے جسد مبارک پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ ایسی خاتون ماں بناتا جو شرک کا ارتکاب کرتی رہی؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مومنہ تھی، اور حضور کے والد ماجد کے بارے میں سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ مومن تھے، اور حضور کے والد ماجد کے بارے میں تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی، بیت اللہ شریف میں آپ تشریف لے جاتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، لوگ برہنہ طواف کرتے تھے کعبے کا، تو جس ہستی نے سب سے پہلے اس میں اندر رکاوٹ ڈالی تھی وہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، اور حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب جو ہے، اپنا شجرہ نسب اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ سے لے کے 21 پشتوں تک حضور نے اپنا نسب بیان کیا۔ 21 پشتوں تک، بنو نظر بن عدنان تک حضور نے اپنا مکمل نسب نامہ پیش کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ 21 پشتوں کا حضور نے ذکر کیا، اور آئمہ نے فرمایا کہ ان 21 پشتوں میں جن جن کے پاس حضور کا نور امانت رہا، عورتوں کے پاس رہا،
کسی نے بھی نہ کبھی بت پرستی کی نہ کبھی شرک کا ارتکاب کیا، بلکہ حضور نے ان کے لیے لفظ استعمال کیے من اصلاب الطاہرین الی ارحاب الطاہرہ۔ 21 پشتوں تک تو شجرہ حضور نے بیان کیا، اور اس سلسلے میں کئی نبی آئے۔ آل ابراہیم دیکھیں نا، آل ابراہیم، اور ان میں پھر آگے 2 شاخیں، آل اسحاق اور آل اسماعیل۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضور، اور اس کے لیے اللہ کریم نے جن کا انتخاب کیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ حضور کا تمام سلسلہ آباء و اجداد کا اور امہات کا یہ سب پاکیزہ تھے، اور اس ماں کی اس سے زیادہ کیا عظمت ہوگی کہ جو رحمت للعالمین کی والدہ ہیں، اور ان کے والد ماجد کا اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ وہ رحمت للعالمین کے والد ماجد۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس پر 6 کتابیں بڑی مبسوط حضور کے والدین کے ایمان پر لکھی ہیں۔ 6 کتابیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے۔ اگر کوئی آدمی تفصیل جاننا چاہے تو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب شمول الاسلام، یہ حضور کے والدین کے ایمان پر ایک تاریخی دستاویز ہے، لیکن اب ہماری طبیعت مانتی نہیں ہے، دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس پہ میں کوئی زیادہ تبصرہ کروں، کیونکہ ماں کس کی ہے اور باپ کس کا ہے۔ کم از کم کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب ان کے والدین کے ایمان پر دلائل دینے کو طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ انتخاب رب کا ہے۔ جس خاتون کو حضور کی والدہ کا رب نے انتخاب کیا وہ سیدہ آمنہ ہیں، اور جس باپ کا انتخاب کیا وہ حضرت عبداللہ ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اور عبداللہ کا معنی اگر دیکھیں تفسیروں میں عام یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگرچہ حضور تو ابھی ماں کے شکم میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اللہ کو یہ بات پسند تھی، اسی لیے سب انتظام قدرت کی طرف ہو رہے۔ لہٰذا اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا، بڑی عظمت عطا کی ہے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو اور حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ۔ 1972 کے نوائے وقت میں، وہ نوائے وقت ہمارے پاس محفوظ ہے لائبریری کے اندر، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضور کے سیدہ آمنہ کے آبا جو تھے وہ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، آپ کے میکے تو مدینہ شریف میں تھے، تو حضرت عبداللہ اپنے سسرال میں آئے ہوئے تھے حضور کے والد ماجد، وہاں ان کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں، اور جس جگہ پہ مسجد نبوی شریف ہے آج، یہاں وہ جگہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور ان کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 1972 کے نوائے وقت میں یہ محفوظ ہے اخبار لائبریریوں میں، اور ہمارے ہاں بھی محفوظ ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی شاہ آباد کے زمانے میں، تو توسیع کے لیے کھدائی جاری تھی مسجد نبوی کی، تو حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر انور کھل گئی۔ جب قبر انور کھلی تو محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ نے فیصلہ کیا کہ یہ حضور کے والد ماجد، ان کا نقشہ، ان کا چہرہ، ان کی قد و قامت پہچان لیا کہ حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور جب کفن ہٹا کر چہرہ دیکھا تو بڑا تر و تازہ اور شگفتہ اور شاداب چہرہ تھا وہ حضور کے والد ماجد۔ آج بھی وہ اخبارات موجود ہیں جن کے پہلے صفحے اول پر، پہلے صفحے پر یہ سرخی لگی تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران کھدائی کی گئی، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر کھل گئی،
اور ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ اس قبر سے پھر اٹھا کر کے جنت البقیع شریف میں ان کی تدفین کی گئی۔ اور حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جب حضور تھے تو مجھے غیب سے ندائیں آتی تھیں، اے آمنہ انک حملت بسید العالمین، اے آمنہ، اے آمنہ، تیرے شکم میں جو امانت ہے اللہ رب العزت نے اسے تمام جہانوں کا سردار بنایا۔ یہ تو محدثین نے تو اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ ایک برتن اگر صاف نہ ہو اس میں کوئی دودھ ڈالتا ہے؟ بھائی صاف برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، ایک برتن دھونے والا ہے صاف ہی نہیں ہے اس میں تو آپ دودھ نہیں ڈالتے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ڈالتے۔ کیا اللہ کریم نے اس مشرکہ عورت کا انتخاب کیا یا مشرک باپ کا انتخاب کیا؟ لہٰذا یہ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ یہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس میرے تو استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ حضور کے والد ہیں، حضور کی والدہ ہیں، اس سے زیادہ کیا فضیلت؟ فرمایا آج امتی ناز کرتا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں ختم کرتا ہوں، امتی ناز کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا نہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے حضور کی امت افضل امت ہے؟ بھائی حضور کے امتی ہونے کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امت فخر کرتی ہے، امت فخر کرتی ہے کہ میں نبی آخر الزماں کی امت میں ہوں، تو کیا اس ماں کا کوئی فخر نہیں جس کو رحمت للعالمین کی ماں ہونے کا اعزاز ملا ہے؟ اس باپ کا کوئی اعزاز نہیں جس کو رحمت للعالمین کے والد ہونے کا اعزاز ملا ہے؟ اگر کوئی صاحب ذوق ہو تو قرآن مجید کی ووالد وما ولد اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ بہت سے مفسرین نے فرمائی اللہ کریم نے حضور کے والد ماجد کی قسم کھائی اور حضور کی قسم کھائی، فرمایا پیدا ہونے والے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، ووالد وما ولد، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ رب ذوالجلال نے حضور کی قسم کھائی کہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے والے کی قسم، ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے محمد کی قسم، اور ان کے والد عبداللہ کی قسم۔ تو از خود یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ حضور کے والدین کریمین ہیں۔ دنیا فخر کرتی ہے، یہ ایم پی اے کے ماں باپ ہیں، یہ جناب گورنر کے ماں باپ ہیں، یہ پرائم منسٹر کے ماں باپ ہیں، یہ کسی بڑا کوئی آدمی ہو یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو کیا حضور کے والدین ہونا اسے آپ اعزاز نہیں سمجھ رہے؟ ان کی عظمت کے لیے یہی نقطہ کافی ہے۔ باقی اعلیٰ حضرت نے جو شمول الاسلام میں نے رسالہ آپ کا بتا دیا کتاب، اس میں بڑی تفصیل سے بڑے دلائل ہیں، اور قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی، کتنی؟ 14 آیتیں قرآن مجید میں نصوص ہیں جن میں حضور کے والد اور حضور کی والدہ کی عظمت مفسرین کرام نے قرآن مجید کی 14 آیتوں سے ثابت کی، نصوص قرآنیہ سے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس پر میں ختم کرتا ہوں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والد والدہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ مومن نہیں تھے، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے معاذ اللہ، تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب جب آپ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ساجدین، حضرت عبداللہ سے حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک سب ساجدین تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب توحید پرست تھے، موحد تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب جب آپ ساجدین میں منتقل ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آپ کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت حضور کے والدین کی عزت و عظمت پر یقین کامل رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔